short story. चलिए चल गया. आवाज़ आपको वैसे मेरी तो आ जाएगी. आ जाएगी आवाज़ आप सबको? नहीं आएगी. हो सकता है लोग फिर आते जाएंगे. आप अनाउंस करके इनको दे दें. नहीं, फिर ये होगा कि लोग आते जाएंगे सुन के. सवाल कौन पूछेगा इनसे? हम पूछ लेंगे, हमारी आवाज़ भी बड़ी तेज है, फिक्र नहीं करो. कोई अपना गजल सुना दे, गजल सुना दे. कह रहे हैं ऑन है. ऑन है जी. स्टार्ट करें. आवाज आ रही है. हाँ हो गया. लेकिन ये नहीं सुनना चाहते ये. शेर नहीं सुनना चाहते जी. हारिस खलीक साहब एक बहुत मायनाज अदबी कॉलमनिस्ट हैं और एसेइस्ट हैं और ऑथर हैं आप. और सबसे पहले वो एक बहुत अच्छे शायर, उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी. ये इनकी पहली किताब है और क्रिम्सन पेपर्स, रिफ्लेक्शंस ऑन स्ट्रगल, सफरिंग एंड क्रिएटिविटी इन पाकिस्तान. बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी इन्होंने अपने मुल्क की इसमें अंदाज में बयान की है. एक शायर की नज़र से बयान की है. कुछ इसमें दर्द भी है, कुछ गुस्सा भी है और इनकी तबीयत में मेरे ख्याल से एक कुछ ज़्यादा ही चैरिटेबल पन है, वो भी इसमें काफ़ी फॉरगिविंग अंदाज में इन्होंने कुछ चीज़ों का तज़किरा किया है. तो इंटरेस्टिंगली एक शायर की किताब है और ये ओपन करती है गालिब के एक शेर से. वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. हर कदम दूरी मंजिल है नमायां मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बयाबां मुझसे. Wish each step I take, the destination retreats, an expanding wilderness outspaces me. इससे शुरू करते हैं हारिस साहब. और आपने हमारे इन वक्तों की बात की है जहाँ पे एक किस्म का मज़ल है या साइलेंस किया जा रहा है, नुआंस को, सैटायर को, विट को और आर्ट को बेसिकली. तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें आप बताइए कि इसमें जो क्रिएटिविटी की पॉसिबिलिटीज़ हैं और एवेन्यूज़ हैं, उसमें जिस तरह से आवाज़ों को दबाया जा रहा है, सेंसरशिप कह लें या फेयर भी कुछ कह लें, कल्चर ऑफ फेयर भी कह सकते हैं. तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप करें. पहले तो मैं ये भी कहती चलूँ कि बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है, जिनके उन्वान भी उन्होंने बहुत इंटरेस्ट बड़े पोइग्नेंट दिए हैं और वो हैं ब्लड, स्वेट, टीयर्स एंड इंक. सो बताइएगा प्लीज़. बहुत बहुत शुक्रिया रीमा. और हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल जो है उसके ऑर्गेनाइजर्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान, उनके शुक्रिया से मैं बात शुरू करूँगा कि हैदराबाद में मेरा बहुत बचपन का वक्त यहाँ गुजरा है और ये मेरे दिल के बहुत करीब शहर है. तो इस बहाने से हैदराबाद आने का एक और मौका मिला. और जहाँ तक
بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا یہ کہ اس وقت جو موجودہ حالات سے بات شروع کریں. یہ جو کتاب ہے یہ پچھلے کچھ 70 سال کی کہانی ہے, ایک ریفلیکشن ہے آن دا ایکسپیرئنس آف دا فرسٹ جنریشن which was probably our age or a little younger when Pakistan was created in 1947, or you know India and Pakistan became independent. تو پہلا ایسے جو ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا, وہ ہے بلڈ. اس کا ٹائٹل ہے بلڈ. بلڈ از اباؤٹ دا پارٹیشنز آف 1947 and 1971 and there is an attempt to challenge all three competing narratives of the successor states of British India, which is Pakistan, India and Bangladesh, جو اب 1971 کے بعد سے بنگلہ دیش ہے. دوسرا ایسے سویٹ جو ہے وہ پروگریسو موومنٹ کے ساتھ جو لوگ وابستہ رہے ہیں, زیادہ تر ان کا تذکرہ ہے, لیکن اور لوگوں کا بھی اس میں تذکرہ ہے, تھوڑا سا براڈ کینوس ہے. لیکن وہ جنریشن ہے جو پاکستان کے فوراً بعد بننے کے بعد 50 اور 60 کی دہائی میں جنہوں نے یہ جد و جہد کی, ایک بہتر ملک بنانے کا خواب دیکھا, ایک بہتر سماج کی تشکیل کا خواب دیکھا, ایک بہتر ریاست کا خواب دیکھا. اور ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کی اپنی کمزوریاں بھی کیا تھیں اور ان کے ساتھ بھی ریاست نے کیا کیا, اور دنیا میں اور پاکستان میں کیا جو ایک پوسٹ کلونیل دنیا کے, ایک امپیریل دنیا کے جو ان کے اوپر جبر تھے وہ کیا تھے. تیسرا ایسے از ٹیئرز. ٹیئرز از اباؤٹ 5 women of Pakistan and that is about my generation. چند سال مجھ سے بڑی, چند سال مجھ سے چھوٹی, لیکن وہ 5 خواتین کی کہانی ہے, اور ان خواتین کی کہانیوں کے اندر کہانیاں ہیں. اور جو اس وقت جو ہمیں مسائل درپیش ہیں, بگٹری اینڈ آبسکورینٹزم, سیکٹیرینزم, اربن جو جس قسم کے ٹینشنز ہیں پاکستان میں, رورل اربن ڈیوائیڈ ہے, پھر اس کے بعد جو جس طرح سے پاکستان کا جو مقتدر طبقہ اور مقتدر جو اس کے ادارے ہیں ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے آف سوسائٹی. اور جو چوتھا ایسے ہے وہ انک ہے, اور انک میں جو تھوڑی بہت گفتگو ہے وہ پاکستان میں زبان کے مسائل اور شاعری سے متعلق ہے. یہ کوئی کمپریہنسو ایگزاسٹو کام نہیں ہے, یہ صرف ریفلیکشنز ہیں اور ایک اٹیمپٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ پاکستان بیٹر اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ آر ایکسپیرئنس بیٹر اینڈ آر ایکسپیرئنس آف سفرنگ بیٹر. پھر ایک اس کو لکھنے کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پوری پروجیکٹ کی طرح سے ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ہماری جو یادداشت ہے وہ ختم کر دی جائے, اور اس یادداشت میں ہماری سویلائزیشن یعنی اریجر آف میموری, دیٹ از واٹ وی فیس, کہ وہ جو سویلائزیشن, کلچر, آرٹ, اس کی جو ہسٹری ہے ہماری پوری, مسٹسزم کی ہسٹری ہے, اسپریچویلٹی کی ایک ہسٹری ہے وچ از اے ریلیجس, اسے مٹا دیا جائے. جو پولیٹیکل ایکسپیرئنس ہے اسٹرگل کا وہ ختم کر دیا جائے. تو ایک اٹیمپٹ ہے, دیر از اے ہمبل اٹیمپٹ ٹو برج دیٹ ڈیوائڈ بٹوین دا جنریشنز دیٹ کیم بفور می اینڈ دا جنریشنز دیٹ آر کمنگ آفٹر اس. تو کیونکہ یہاں ظاہر ہے نہ تاریخ پڑھتے ہیں ہم, نہ سماجیات اس طرح سے پڑھائی جاتی ہے, نہ انکوائری کی اسپرٹ پیدا کی جاتی ہے, تو ایک کوشش ہے اس میں لوگوں کو اختلاف کا بھی ظاہر ہے کہ ان کو بہت گنجائش نکلے گی. دے ڈونٹ ہیو ٹو اگری ود واٹ ایور مائی assertions اور واٹ ایور مائی submissions are, لیکن ایک کوشش یہ تھی کہ ان چیزوں کو سامنے لایا جائے. اور یہ ساری کے سارے جو ایسیز ہیں یہ پرسنل ہسٹریز میں اینکرڈ ہیں, یعنی یہ لوگوں کے بارے میں ہیں. یہ اگر سیکٹیرینزم پہ بات ہے تو وہ کوئی سیکٹیرینزم کا کوئی کولڈ ایکیڈیمک پولیٹیکل یا سوشیولوجیکل انالیسس نہیں ہے, بلکہ سیکٹیرینزم کی کہانی کو سیدہ بی بی کی کہانی سے
بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہیومن انٹرسٹ, ہیومن سٹوریز اور یہ ریئل لائف سٹوریز ہیں. تو یہ 4 اس کے ایسیز ہیں. کریٹیوٹی کا جہاں تک سوال آپ نے کیا, اینڈ دین اٹس بین اے لانگ آنسر, لیکن کریٹیوٹی کا جو آپ نے بات کی, پاکستان میں سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ ہے ہی آرٹ کو اور رائٹنگ کو اور کریٹیو ایکسپریشن کو, پینٹنگ کو, اسکلپچر کو, اور اس کو خطرہ ہے اور اس خطرے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ جو آرٹ کی جو لڑائی ہے وہ پالیٹکس سے نہیں ہے, آرٹ کی لڑائی پاور سے ہے, اور اس ڈفرینس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور پالیٹکس کا مطلب یہ نعرے بازی والی نظمیں نہیں ہوتی آرٹ اور پالیٹکس کا تعلق, بلکہ ایک سٹل کامنٹری ہوتی ہے اور کرونیکلنگ آف ایکسپیرینس اینڈ سفرنگ ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب میں کچھ چیزیں اس طرح کی واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ساتھ ساتھ جو کریٹیوٹی کو جو خطرہ ہے, وہ خطرہ ہے اسی لیے کہ وہ آپ کی جو ایبسولیوٹسٹ ایجنڈاز ہوتے ہیں, جو بائنریز میں لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں, ان کو جو چیز چیلنج کرتی ہے وہ فن ہے اور وہ شاعری ہے. یا میں چونکہ خود شاعر ہوں, یا میرا تعلق اس سے زیادہ ہے لکھے ہوئے لفظ سے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تصویر, مجسمہ, جو بھی ایکسپریشنز ہیں آرٹ کے, یا جو نئے جدید ایکسپریشنز آ رہے ہیں, وہ سارے اس میں شامل ہیں. جو اس پورے جو بیانیہ جیسے آپ کہتے ہیں آج کل جو فیشنیبل ہے بہت لفظ, نیریٹو, اس کو یعنی آپ پالیسی بدلنا نہیں چاہتے اور شاعروں سے کہتے ہیں نیریٹو بدل دیں. تو جو آسان کام ہے وہ آپ کرنا نہیں چاہتے اور نیریٹو بدلنا چاہتے ہیں. مگر دیٹ واز ان سائڈ, بٹ کمنگ ٹو نیریٹو, وہ جو نیریٹو ہے وہ نیریٹو بنیادی طور پہ جو بدلا جا سکتا ہے وہ نہ عدالتی فیصلوں سے بدلا جا سکتا ہے, نہ فتووں سے بدلا جا سکتا ہے. وہ نیریٹو بدلا جا سکتا ہے صرف آرٹ اور کریٹیوٹی کے ذریعے سے. مگر آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ نے یہ لکھا تھا تب سے اب تک یہ مسئلہ خاموش کرنے کا زیادہ انٹینسیفائی ہو چکا ہے؟ دیکھیے بہت یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ, اور میرا خیال ہے کہ 2 کتابوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں. ایک کتاب جو ہے اس میں سے ایک کا تو شاید اس کتاب میں تذکرہ ہے, لیکن ایک میں نے بعد میں پڑھی ہے جو اس کتاب کے بعد. ایک جولین بارنز کا ناول ہے دا نوائز آف ٹائم. یہ ابھی کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے شاید. وہ جو نوائز آف ٹائم ہے وہ ایک راشن میوزک کمپوزر کی کہانی ہے, اور کس طرح سے یعنی اس کا جو فیئر ہے وہ اس میں اور بارنز کی بہت ہی ظاہر ہے کہ ایک یعنی ایک بہت ہی خوبصورت زبان ہے اور گرپنگ قسم کا ناول ہے. بہت طویل ناول نہیں ہے. اس میں وہ سوویت یونین میں اسٹالن کا زمانہ ہے اور پھر کروسچیف کا زمانہ ہے. میرا خیال ہے جنرل ضیاء الحق کا زمانہ ہمارے ہاں اسٹالن کا زمانہ تھا, اور اب ہم کروسچیف کے زمانے میں رہ رہے ہیں, جس میں خوف کی شکل بدل گئی ہے. اور لیکن وہ خوف کی جو گہرائی ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے, کیونکہ کوآپشن کی ایک خوبصورت کہانی. اسٹالن کے ہاں کوآپشن نہیں تھا, ایلیمینیشن تھا آف ڈسینٹ. اب جو ہے ایلیمینیشن بھی ہے اور کوآپشن بھی ہے, اور وہ زیادہ پیچیدہ ہے. اور اس بارنز کا جو تو ہمارے ہاں جو نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ ایک تو یہ بات ہے ڈسینٹ کو یا کوآپٹ کر لیں یا ایلیمینیٹ کر دیں. اور ایک اور کام ہمارے ہاں جو ہے وہ ہو رہا ہے, وہ یہ کہ پہلے ساری لڑائی جب ہم چھوٹے تھے تو ریاست سے تھی, اب جو لڑائی ہے وہ سماج کے اندر ہے. تو جو اسٹیٹ ہے, یعنی اس کی مثال یہی ہے کہ پہلے ہم پولیس سے ڈرتے تھے, اب وکیلوں سے ڈرتے ہیں. تو ہم جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے زمانے میں تھے تو ہمیں خوف پولیس کے ڈنڈے سے آتا تھا نا. اب تو ہمیں نہیں پتا کہ ارد گرد کون ہے, کون کس وقت کس کو کیا بات بری لگ جائے. تو سوسائٹی جو ہے وہ اسٹیٹ سے پیچھے رہ گئی ہے, اور یہ اسٹیٹ ہی کا مطلب ہے کہ انہی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. لیکن ریاست نے کیا یہ ہے کہ سماج اب پیچھے ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کوئی خواتین کے حقوق کے بل آپ پاس کرتے چلے جاتے ہیں پارلیمنٹ سے بھی اور پروونشل اسمبلی سے بھی, مگر سماج میں ان کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ نہیں ہے. تو ریاست تو آپ کی کہتی ہے کہ
مثال کے طور پر بہت سے سندھ میں جیسے لینڈ ٹیننسی کا ایکٹ ہے مثال عورتوں کے حق میں زمینیں کس کے نام ہوں گی, یا جس طرح 7 قوانین نیشنل اسمبلی نے پاس کی ہیں پچھلے کوئی کم عمر کی شادیاں یا کم عمر کی شادیاں مثال کے طور پہ, لیکن سماج میں اس کی ایک تو یہ پہلی دفعہ ہم پاکستان میں 50 60 70 سال کے بعد جو پاکستان کا پروگریسو لبرل ایلیمنٹ ہے وہ پہلی دفعہ یہ فیس کر رہا ہے کہ پریشر اس کے اوپر جتنا اسٹیٹ سے ہے اس سے زیادہ سوسائٹی سے. تو 2 کام ہوئے, ایک تو ڈسینٹ کی کسی فارم میں اس کی جو مزلنگ ہے یعنی اس میں اضافہ ہوا ہے, اور دوسرا سماج کے اندر وہ چیزیں جو ہیں وہ پھیل گئی ہیں. اچھا, اب آپ کو واپس اگر بلڈ کی طرف لے کے جائیں اور ایسٹ بنگال کی بات کریں اور 1971 کی بات کریں, تو اس چیپٹر میں آپ نے بڑے ہی انٹرسٹنگلی ایک تو ایوب خان کی ڈائریز کا ذکر کیا ہے, پھر آپ نے سپاہی مقبول حسین کی کہانی تھوڑی سی بتائی ہے. تو آئی ایم شیور کہ سپاہی کی کہانی سننے میں کافی لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے, اگر تھوڑا سا آپ اس پہ الیبریٹ کریں. اچھا, یہ ایک بڑی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کیونکہ پاور اس طرح سے کرتی ہے, ڈی ہیومنائز کرتی ہے جو لوگ مقتدرہ جو ہوتا ہے, جو طبقہ امراء و اشرافیہ اور ان کے جو ادارے ہوتے ہیں, تو پاور ڈی ہیومنائزز پیپل اینڈ سوسائٹی اینڈ اٹس ایڈورسریز. تو ہم بھی وہی کرتے ہیں, پھر ایز اے ریئیکشن ہم وہی سب کچھ کرتے ہیں جو پاور کرتی ہے. تو میری ایک بہت ہی عاجزی کے ساتھ ایک کوشش تھی کہ ایک سپاہی کی پرسنل ٹریجڈی جو ہے اس کو ہیومنائز کر کے دیکھنا چاہیے. یعنی اگر ایک جو ایک اس میں ظاہر ہے کہ کامنٹ وہی ہے, یہاں جو بہت سارے میرے دوست بیٹھے ہیں ان کی اور میری رائے وہی ہے کہ کیا ہوا ایسٹ پاکستان میں اور کون اس کا ذمہ دار تھا. تو اس تفصیل میں نہیں جاتا, حالانکہ اس میں اس کو بار بار دہرانا چاہیے. اس میں بھی کتاب میں 47 سے زیادہ 71 پہ گفتگو ہے. مگر سپاہی مقبول حسین ایک کیریکٹر ہے. اب ایک جنرل نیازی ہے اور فرمان علی ہیں اور بہت سارے اور لوگ ہیں, ٹکا خان صاحب وغیرہ ہوں, اور ایک سپاہی مقبول حسین ہے. سپاہی مقبول حسین 1971 میں جیل جاتا ہے, یعنی وہ پکڑا جاتا ہے انڈین پریزن میں. وہ 20-22 سال 18 سال جو بھی ریکروٹ کی عمر ہوتی ہے, اور وہ 40 سال انڈین پریزن میں رہتا ہے. اس کی زبان کٹ جاتی ہے, وہ بول نہیں سکتا, اور یعنی ٹارچر سے, کیونکہ ساری دنیا میں فوجیں تو ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں نا, تو اس کو جو ٹارچر کرتے ہیں تو اس کی زبان کٹ جاتی ہے, ہی کانٹ اسپیک, اور وہ رہتا ہے انڈین پریزنز میں مختلف سالیٹری کنفائنمنٹس میں رہتا ہے. ہی لوزز ہز ہیئرنگ امپیئر ہو جاتی ہے اس کی, یہ سب کچھ ہوتا ہے. مگر سپاہی مقبول حسین جب 40 سال کے بعد کسی ایمنسٹی کی اسکیم, یا جب جس طرح سے ہم ایک دوسرے کے مچھیروں کو پکڑتے ہیں, اسی طرح کی کسی اسکیم میں جب وہ نکل آتا ہے, آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے پریزن میں, اور جب وہ واپس آتا ہے تو وہ سیدھا واگا سے, اب وہ بڈھا آدمی ہے اور ظاہر ہے کہ نہ صرف بوڑھا ہو چکا ہے بلکہ بہت کمزور ہے, وہ سیدھا اپنے یونٹ آفس جا کے رپورٹ کرتا ہے. تو اس کہانی میں یعنی میری تمام تر سیاست اپنی جگہ, اور ایک شخص کی جو ٹریجڈی ہے وہ ایسی دل دہلا دینے والی ہے, اور ایسے لوگوں کی ٹریجڈی جو کہ ان فیصلوں میں شامل نہیں ہوتے جو ان کی زندگیاں اور ان کے خاندانوں کی زندگیاں اور ان کی قوموں کی زندگیاں بدل دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک ایلیمنٹ آف کلاس از ویری امپورٹنٹ. It is not in vogue, unfortunately, for some time. Absolutely. But it has nothing to do with the demise of Soviet Union or the transformation of China. This element of class is even important in some of our most oppressive institutions across the world. جس میں کچھ لوگ جو ہیں ان کو ان زندگیوں یعنی وہ ساری زندگی ان چیزوں کا حساب دیتے رہتے ہیں جن چیزوں کے ہونے میں ان کی کوئی شرکت نہیں ہوتی. تو وہ مقبول حسین is a character like that. آپ نے پھر مسٹیسزم کا بھی ذکر کیا and how its legacy defines us as a people. مگر اب جو ہم کر رہے ہیں وہ ہر چیز جو کہ وہ طور طریقہ سکھاتا ہے
उसको वायलेट करती है या उससे बिल्कुल ही डिविएट करती है. तो आप उसके बारे में भी आपने थोड़ा सा सैटायर भी उसको किया, सैटराइज भी किया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा कुछ कहिए, क्योंकि सिंध में हम बैठे हैं और आई थिंक इट्स वेरी रेलेवेंट इफ वी टॉक अबाउट मिस्टिसिज्म. देखिए, सिंध में अब वो हो रहा है जो कि 60-65 साल 75 साल पहले पंजाब में हुआ था. ये सारा ही एक ही लैंड है और ये सारा ही मिस्टिक लैंड था. लेकिन लेकिन अब जो तसव्वुफ को अगर आप कोका कोला की बोतल समझें और समझें कि अगर एक बोतल पी लेंगे आप तो आप सूफी हो जाएंगे, तो ऐसे तो नहीं होता. तो वो तो फिर पूरी ज़िंदगी गुजारने का अमल है. और हमारे यहाँ लेकिन चूँकि वो कमर्शियल एक पूरा उसका एक एस्पेक्ट भी है. दूसरी, हमने पाकिस्तान में कोशिश ये की कि हम पहले चूँकि हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने 1980s से देवबंदी इस्लाम को प्रमोट किया, तो फिर जब वो हाथ से निकल गया तो उन्होंने सोचा कि अब बरेलवी इस्लाम को और तसव्वुफ को प्रमोट करते हैं. तो ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स के तौर पर पाकिस्तान में मिस्टिसिज्म भी डील हुआ है. वो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी मतलब है कि यानी क्या कहना चाहिए कि बहुत ही अफसोसनाक बात है. और तो ये जो नुक्ता है कि भाई मिस्टिक्स और उनके उसको जब तक आप ज़िंदगी में अमल में शामिल नहीं होता, अगर नफ़रत की बुनियाद पर आप फैसला करते हैं और आप अपने बुनियादी तासुबात से बालातर नहीं हो सकते, आप इंसान दोस्ती के जो कुछ बुनियादी उसूल हैं उनको जब आप ख़ुद फैसला करते हैं तो उन्हें पसे पुश डाल देते हैं, तो फिर तसव्वुफ के बारे में या सूफियों के शेर पढ़ने से या काफ़ियाँ सुन लेने से तो मामलात हल नहीं होंगे और ना ये कभी हल हुए. मेरी उसमें जो आप सैटायर कह रही हैं वो एक्चुअली एक बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन है. यानी हम कोई ऐसे कोई ख़ास पुरम लोग हैं नहीं. ये हम अपने बारे में हमने मशहूर किया हुआ है कि हम बड़े मुतसव्विफ और बहुत ही पुरम लोग हैं. हमें जब मौका मिलता है हम लाखों के हिसाब से एक दूसरे को कत्ल करते हैं, लूट मार करते हैं, दबाते हैं कमज़ोर. अच्छा चलें, कत्ल भी महज चीज़ नहीं होती ना, कमज़ोर को दबाते हैं, इस्तेसाल करते हैं उसी तरह. तो वो तो कोई हमें दुनिया की दीगर कौमों से मुमताज़ नहीं करता हमारा जो अमल है, अगर हम उसके ऊपर एक नज़र डालें. हैविंग सेड दैट, ऐसे एलिमेंट्स हमारी सिविलाइजेशन में मौजूद हैं जिन पे हम बिल्ड कर सकते हैं और एक नए सिरे से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, और तस्लीम करते हुए कि ये हमारी कमज़ोरियाँ रही हैं और ये मुमकिनात हैं, ये इम्कान है आगे बढ़ने का. हम आगे बढ़ उसमें ज़ाहिर है कि जो एक पूरा जो एक हमारा ट्रेडिशन है और एक जो और तसव्वुफ का जो पूरा एक जो उसकी जो बुनियाद है, उसमें वो दो चीज़ें हैं, एक नॉन कन्फॉर्मिज्म और एक ह्यूमनिज़म. तो अगर वो हम इख्तियार कर लेते हैं तो शायद अभी भी कुछ बात बन जाए. लेकिन जो माजी करीब में उसकी कोई ख़ास मिसालें नहीं हैं, बल्कि जो मिसालें थी वो मिटा दी. जी, मेमोरी से रेस कर. आपने नज़ीर अब्बासी साहब का, हसन नासिर साहब का स्वेट में बड़ा जिक्र किया है और काफ़ी लोगों का, मतलब तो सिंध के लिए अगर आप इसमें कुछ हमें बताएं. और जो स्वेट का जो ऐसे है, यानी उसमें बुनियादी तौर पर जो कोशिश है वो ये है कि उस क्राइसिस को समझा जाए जिससे लेफ्ट गुजरा पाकिस्तान में. एग्जैक्टली. और ब्रॉडर लेफ्ट, नेशनलिस्ट पार्टीज, डेमोक्रेटिक फोर्सेस, उसको समझने का एक अटेम्प्ट है. लेकिन उसमें कोई, आप जिसे चैरिटेबल होना कह रही थी, मेरे ख्याल में वो कंपैशन है, वो चैरिटेबल होना नहीं है. वो उसको ज़रा कंपैशनेटली इसलिए समझा है कि ये 1949 लियाकत अली ख़ान साहब के ज़माने से उनके पीछे लगे हुए थे और वो एक लार्जर ग्लोबल एक कोल्ड वॉर की इब्तदा थी और उसमें सारे डेवलपिंग वर्ल्ड में, थर्ड वर्ल्ड में जो नए कॉलोनीज आज़ाद हुई थी वहाँ लेफ़्ट के मूवमेंट्स को कुचला जा रहा था. इंडोनेशिया में तो मिलियंस में लोग मारे. इसी तरह तो पाकिस्तान उससे अलग नहीं है. इंडिया में भी बड़े जो बहुत ही इस वक्त लिबरलिज्म के आइकॉन समझे जाते हैं, नेहरू साहब ने हैदराबाद दक्कन में क्या किया था.
تلنگانہ میں کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ پورے کے پورے کارڈرز لیفٹ کے صاف کیے تھے, مار دیے جان سے لوگ نا. تو لیکن انڈیا چونکہ ایک ڈیموکریسی تھا شروع سے, تو اس میں ایک پاسبلٹی تھی کہ کمیونسٹ پارٹیز کوڈ ایکچولی یو نو ایگزسٹ اینڈ پراسپر آلسو ان سم پیریفرل اسٹیٹس سو ٹو اسپیک. لیکن بنگال واز ناٹ پیریفرل بائی دی وے, مطلب لیکن بہرحال یعنی کیرلا میں بھی رہے اور جگہ پہ بھی پاور میں آ جاتے. تو پاکستان میں کچھ تو اپریشن تھا, کچھ انٹرنل مسئلے بہت تھے, اور وہ انٹرنل مسئلے بھی میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں